अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। क़यामत की निशानियाँ नाम की सीरीज़ के तहत हम फितने दज्जाल कवर कर रहे हैं और आज का टॉपिक है दज्जाल की ताकतें, यानी वो शैतानी ताकतें जो अल्लाह ने उसको दी हैं, उन पर हम रोशनी डालेंगे अहादीस की रोशनी में। सबसे पहले देखें दज्जाल की सवारी, यानी वो कैसे मूव होगा, उसकी सवारी कैसे होगी। एक तवील हदीस है जिसका कुछ हिस्सा मैं यहाँ कोट कर रही हूँ। असहाब ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी यानी दज्जाल की चाल ज़मीन में क्यों कर होगी, यानी कैसी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे वो मेघ का बादल जिसको हवा पीछे से उड़ाती है, यानी आंधी तूफान में जैसा बादल बहुत ही तेज़ रफ्तारी से मूव होता है, वैसा उसकी सवारी बादलों के मिसल बहुत ही तेज़ी से मूव होगी, हरकत करेगी। मैंने समझाने के लिए यहाँ बताया है। देखें, उसकी सवारी ऐसे होगी जैसे कि बादल मूव करता है, यानी वो कोई एयरबोर्न व्हीकल में मूव करेगा जैसे बादल मूव होता है, और बहुत ही तेज़ रफ्तार से वो हरकत करेगा। आज के दौर में ही ऐसे हवाई जहाज़ हैं जिनकी रफ्तार 1000 किलोमीटर पर आवर तकरीबन है। जब वो आएगा तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी और ज़्यादा तेज़ रफ्तार व्हीकल में मूव करेगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। दज्जाल सारी दुनिया की सैर सिर्फ 40 रात में करेगा, यानी तमाम शहर और तमाम बस्तियों को वो कवर कर लेगा प्लानट अर्थ पर जितने मौजूद हैं सिवाय मक्का और मदीना के, और वो भी सिर्फ 40 नाइट्स में। देखें, इस हदीस को सहाबी तमीम दारी और उनके साथियों से मुखातिब है एक मौके पर। यह भी तवील हदीस है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ कोट किया जा रहा है। वो कहता है, मैं यानी दज्जाल तुमसे कहता हूँ कि मैं मसीह हूँ, यानी दज्जाल तमाम ज़मीन का फिरने वाला, और अलबत्ता वो ज़माना करीब है जब मुझको इजाज़त होगी निकलने की, यानी उस वक्त भी वो कैद था, इस वक्त भी वो कैद है, लेकिन एक वक्त वो निकलेगा, उसको इजाज़त होगी निकलने की। सो मैं निकलूँगा और सैर करूँगा और किसी बस्ती को ना छोड़ूँगा जहाँ न जाऊँ 40 रात के अंदर सिवाय मक्का और तैयबा के, यानी मदीने के। वहाँ जाना मुझ पर हराम है, यानी मना है। 40 नाइट्स में ही ये कवर कर लेगा सारे प्लानट अर्थ को सिवाय मक्का मदीना को छोड़कर, क्योंकि अल्लाह ताला उसको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देगा। दज्जाल फरिश्तों को देखने की सलाहियत रखता है, यानी उसके एबिलिटीज़ में एक ये भी है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मदीने के करीब आएगा तो फरिश्तों को उसकी निगरानी करते हुए पाएगा। यानी दज्जाल मदीने के करीब तो आएगा, एंटर तो नहीं हो पाएगा, अलबत्ता ये भी देखेगा, देखने की सलाहियत रखेगा कि मदीने की निगरानी हो रही है और फरिश्ते उसकी निगरानी कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो उसमें दज्जाल और ताउन नहीं दाखिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह दज्जाल और ताउन मदीने में दाखिल नहीं होंगे, और दज्जाल जहाँ भी जाएगा फसाद डालेगा। इस हदीस को देखें, मुकर्रर है ये बात कि वो यानी दज्जाल निकलेगा शाम और इराक के राह से तो खराबी डालेगा दाहिने और फसाद डालेगा बाएं, यानी दाएं बाएं हर तरफ जहाँ जहाँ वो मूव होगा फसाद डालता फिरेगा, खराबी डालता फिरेगा। कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें दज्जाल ना जाए सिवाय मक्का और मदीना के, यानी उसका कवरेज तमाम प्लानट अर्थ है, तमाम सिटीज़, तमाम विलेजेस, जितने कस्बे हैं जहाँ आबादी रहती है वो ज़रूर कवर करेगा। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें दज्जाल ना जाए सिवाय मक्का और मदीना के, यानी ये 2 सिटीज़ जो हैं अल्लाह की तरफ से निगरानी में होंगे, वहाँ नहीं जा सकेगा। मक्का और मदीने के हर रास्ते पर फरिश्ते सफ़ बांधे खड़े होंगे और चौकीदारी करेंगे। फिर दज्जाल उस सरजमीन में उतरेगा, यानी मदीने के करीब, और मदीना 3 बार कांपेगा, यानी 3 बार उसमें ज़लज़ला होगा, और जो उसमें काफिर या मुनाफिक होगा वो दज्जाल के पास चला जाएगा। यानी इसके सफ़र का जो मकसद है, इसके आने का ही ये मकसद है कि फितना पैदा करे। जिन इंसानों के दिल में कुफ्र होगा, शिर्क होगा या हिपोक्रेसी होगी, वो तमाम के तमाम इंसान इसको खुदा मान लेंगे, इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। इस नियत से वो शहर शहर बस्ती बस्ती सफ़र करता फिरेगा ताकि लोग उसको खुदा माने, लेकिन इस नियत से वो मक्का और मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। अलबत्ता अल्लाह ताला मदीने को 3 बार ज़लज़ले का झटका देगा, तो मदीने में जो मुनाफिक होंगे, जिनके दिलों में निफाक होगा, हिपोक्रेसी होगी, उन अफराद को मदीने की ज़मीन उछाल देगी और वो मदीने के बाहर आ जाएंगे और दज्जाल की इत्तिबा करने लगेंगे। दज्जाल शहर शहर बस्ती बस्ती जाएगा ताकि लोगों को अपने करतब दिखाए, अपनी ताकत दिखाए, ताकि लोग
اس سے مرعوب ہو جائیں اور اس کو خدا مان لیں۔ تو دجال کی جب موجودگی ہوگی زمین پر، پلانٹ ارتھ پر، تو ہر طرف فتنہ و فساد پھیلے گا، لوگ اس کے تابع رہیں گے، اور جو اس کی اتباع نہیں کریں گے ان کو وہ مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن جن کی اللہ حفاظت کرنا چاہے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اس سلسلے میں بھی احادیث موجود ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ زمین و آسمان دجال کے تابع ہوں گے۔ ایک حدیث دیکھیں، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو ان کو کفر کی طرف بلائے گا، یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ صرف ایک قوم کو بلائے گا، قوم وہ ٹریول کرتا رہے گا، سفر کرتا رہے گا، ایک ایک قوم کو وہ کفر کی طرف بلائے گا اور اس پر ایمان لائیں گے، یعنی جو قوم اس پر ایمان لا لی اور اس کی بات مانیں گے اور اس کی بات ماننے لگی تو آسمان کو حکم کرے گا وہ پانی برسائے گا، یعنی آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے دے گا اور زمین کو حکم کرے گا وہ ان کی گھاس اور اناج اگائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ دجال کے تابع کر دے گا آسمان کو اور زمین کو۔ جو بندے اس پر ایمان لائیں گے، جو بستی اس پر ایمان لائے گی، اس بستی کے لیے آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے اور زمین کو حکم دے گا کہ بہترین فصل ان کے لیے اگائے۔ تو شام کے جانور آئیں گے پہلے سے زیادہ، ان کے کوہان لمبے ہوں گے، تھن کشادہ ہوں گے، کھوکیں تنی ہوئی یعنی خوب موٹی ہو کر، یعنی جو جانور رہیں گے ان کی ملکیت میں، وہاں کے لوگوں کی ملکیت میں، وہ بھی صحت مند اور تر و تازہ ہو جائیں گے اور زیادہ فروٹفل ہو جائیں گے ان کے مالکوں کے لیے۔ یعنی صرف انسانوں کو ہی فائدہ نہیں پہنچائے گا، جو اس کو بلیو کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لا لیتے ہیں، صرف وہی انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ ان کے جانوروں کا تک خیال رکھے گا، ان کی پراپرٹی میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام فلرش ہوں گی، یوں کہیں کہ ان کی ساری پراپرٹی فلرش ہوگی، سارے ایسٹس فلرش ہوں گے۔ دجال کے پاس نہریں ہوں گی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دجال کا حال اتنا نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ دجال تجھ کو نقصان نہ پہنچائے گا، چونکہ صحابہ کرام اللہ پر ایمان رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرنے والے لوگوں میں سے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ اگر دجال آیا بھی تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن آپ مزید سوال کرتے ہیں، دیکھیں میں نے کہا یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھانا ہوگا، نہریں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیل ہے، یعنی جو اس کے پاس ہوگا اس سے وہ مومنوں کو گمراہ نہ کر سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری نہریں بھی دیں گی، غذا کے پہاڑ بھی ہوں گے، لیکن وہ مومن بندوں کو یہ چیزیں دکھا کر گمراہ نہ کر پائے گا۔ دجال کے پاس اناج اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ پہاڑ ہوں گے، روٹیوں کے اور گوشت کے، پانی کی نہر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیل ہے، یعنی غذا میں جو بہت زیادہ ہائی کوالٹی کی نیوٹریشس غذا ہوتی ہے ویسی غذا اس کے پاس بے انتہا ہوگی، یعنی سمجھانے کے لیے یہاں بتایا گیا کہ وہ غذاؤں کے پہاڑ اپنے پاس رکھے گا، روٹیوں کے پہاڑ، گوشت کے پہاڑ، پانی کی نہریں وہ اپنے پاس رکھے گا۔ صحیح مسلم کی احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ ایک ینگ آدمی ہوگا، نوجوان ہوگا، جس کے کرلی ہیئرز ہوں گے، تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کئی چیزوں کا مالک بنا دے گا، یعنی تقریباً انفائنائٹ اس کے پاس سورسز ہوں گے ان چیزوں کے جن پر عموماً انسان منحصر رہتا ہے۔ دجال خیر لانے پر بھی قادر رہے گا، یعنی جو قوم اس کی نہیں سنی وہاں پر آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسانا بند کر دے، زمین کو حکم دے دے گا کہ وہاں پر اناج نہ اگائے، نہ ہی کوئی دوسری چیز اگائے، تو زمین پر قحط چھا جائے گا۔ یہاں نیچے سلسلے میں حدیث دیکھیں، پھر دجال دوسری قوم کے پاس آئے گا، ان کو بھی کفر کی طرف بلائے گا، لیکن وہ اس کی بات کو نہ مانیں گے تو ان کی طرف سے ہٹ جائے گا، ان پر قحط سالی اور خشکی ہوگی، یعنی جو قوم بھی اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیتی ہے وہ ان پر قحط سالی مسلط کر کے آگے بڑھ جائے گا، خشکی ہوگی، ان کے ہاتھوں میں، ان کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا، یعنی صرف زمین ہی خشک نہیں ہو جائے گی بلکہ ان کے جو ایسٹس تھے، ان کی جو پراپرٹی تھی اس کا بھی لاس ہو جائے گا، وہ بالکل نہتے ہو جائیں گے۔ زمین کے خزانے دجال کی ملکیت میں ہوں گے، اس حدیث کو دیکھیں، اور دجال ویران زمین پر نکلے گا تو اس سے کہے گا اے زمین اپنے خزانے نکال، تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی کے گرد ہجوم کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے دے گا کہ جہاں سے گزرے
وہاں پر وہ حکم دے دے گا زمین کو کہ اپنے خزانے نکال کے باہر کر دے، تو سارے خزانے جو زمین میں چھپے ہوئے ہیں وہ نکل کر اس کو ایسے فالو کریں گے جیسے کہ ورکر ہنی بیز ان کی کوئین بی کو فالو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک کوئین بی کو 60-70 ہزار سے لے کر 1 لاکھ تک ورکر بیز فالو کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لاکھوں کے خزانے دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دجال مردے کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھے گا، اس حدیث کو دیکھیں۔ پھر دجال ایک جوان مرد کو بلائے گا اور اس کو تلوار سے مارے گا اور 2 ٹکڑے کر ڈالے گا، جیسا نشانہ 2 ٹوک ہو جاتا ہے، یعنی ایک لمحے میں ایک انسان کو 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اس کو زندہ کر کے پکارے گا، سو وہ جوان سامنے آئے گا، چہرہ دمکتا ہوا اور ہنستا ہوا، یعنی پبلک پہ اپنا رعب بٹھانے کے لیے وہ ایک انسان کو 2 ٹکڑے کر دے گا ایک لمحے میں، اور پھر اس کو حکم دے گا تو وہ زندہ صحیح سالم ہنستا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کی طرح 2 چیزیں ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم سے دجال کی ایک بات ایسی نہ کہوں جو کسی نبی نے اپنی امت سے نہ کہی؟ وہ کانا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کی طرح 2 چیزیں ہوں گی، پر جس کو وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی، اور میں تم کو دجال سے ڈرایا جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ جیسی 2 چیزیں ہوں گی، جس کو وہ جنت کہے گا دراصل وہ آگ ہوگی۔ یاد رکھیں لفظ دجال دجل سے ہے، یعنی سچ کو چھپانے والا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بتانے والا۔ تو ایسی 2 چیزیں اس کے پاس ہوں گی کہ جو چیز جنت جیسی لگے گی جس کو عوام جنت سمجھے گی دراصل وہ دوزخ ہوگی، اور جو چیز دوزخ جیسی لگے گی جس کو عوام دوزخ سمجھے گی وہ جنت جیسی ہوگی۔ دیکھیں اسی سے ملتی جلتی حدیث، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا، اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی، تو جس کو لوگ پانی دیکھیں گے وہ آگ ہوگی جلانے والی، اور جس کو لوگ آگ دیکھیں گے وہ پانی ہوگا سرد اور شیریں۔ پھر جو کوئی تم میں سے موقع پائے اس کو چاہیے کہ جو آگ معلوم ہو اس میں گر پڑے، اس لیے کہ وہ شیریں پاکیزہ پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آگ کو پانی کے مثل بتانے پہ قادر رہے گا اور پانی کو آگ کے مثل بتانے پہ قادر رہے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو موقع ملا ایسے ماحول کو فیس کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، چونکہ آگ دراصل ٹھنڈا پاکیزہ میٹھا پانی ہوگا۔ لوگ دجال سے بھاگیں گے، یعنی جو بندے مومن ہیں وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس سے بدکنے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دجال سے بھاگیں گے پہاڑوں میں، یعنی دجال کے شر سے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے مومن بندے پناہ لینے کے لیے پہاڑوں میں بھاگیں گے۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگ اس دن کہاں ہوں گے، یعنی وہ دجال سے مقابلہ کیوں نہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب ان دنوں تھوڑے ہوں گے اور دجال کے ساتھی بہت ہوں گے۔ ایک تو دجال ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ نکلے گا اور اس پر ایمان لانے والے کثیر تعداد میں ہوں گے، تو ان کے مقابلے عرب بہت ہی تھوڑے ہوں گے۔ یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طاقت فتنہ پھیلانے کی، فساد پھیلانے کی اور لوگوں کو مرغوب کرنے کی اتنی زیادہ ہوں گی کہ ایک مومن بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ پہاڑوں میں جا چھپے گا۔ دجال کی فوج کے سلسلے میں یہ حدیث دیکھیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ ہو جائیں گے اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ 70,000 فوجی ہوں گے جو کہ یہودی ہوں گے، اور وہ اصفہان کے ہوں گے اور سیاہ چادریں یعنی کالی چادریں بلیک شالز اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ اصفہان کی تھوڑی تفصیل میں نے آگے پریزنٹ کی ہے۔ دیکھیں یہ سعودی عرب ہے اور یہاں پر اصفہان نام کا شہر ہے جو اس دور میں بھی بہت مشہور تھا اور پرشین امپائر کا کیپٹل سٹی تھا، جو کہ اس وقت سسانین امپائر کے نام سے جانی جاتی تھی، اور یہ سارے امپائر پہ خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا۔ یہ میپ آف ایران ہے جس کو اس دور میں پرشیا کہا جاتا تھا، اینڈ اٹس سراؤنڈنگ ریجنز آن دی ایو آف دی مسلم انویژنز۔ یعنی موجودہ ایران ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی ممالک ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پرشین امپائر کہلاتے تھے، اور اس کا کیپٹل سٹی اصفہان تھا جو بہت زیادہ ڈیولپڈ سٹی تھا، اور ایک دور میں وہ دنیا کا سب سے زیادہ بڑا شہر اور ہائیلی ڈیولپڈ سٹی مانا جاتا تھا۔ اس کی مزید تفصیل ہم آگے بتاتے ہیں۔ اصفہان کے تعلق سے دیکھیں، اصفہان ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے، یعنی اب موجودہ اس کی جو
کنڈیشن ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اصفہان دراصل ایران کا 3rd بگیسٹ سٹی ہے، سب سے بڑا تہران ہے، اس کے بعد یہ یزد ہے اور 3rd ہے اصفہان۔ یہ قومی دارالحکومت تہران کے 340 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، یعنی تہران سے جو کہ کیپٹل سٹی آف ایران ہے اس سے 340 کلومیٹرز ٹورڈز ساؤتھ ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی کے باعث اسے عروج کے زمانے میں اصفہان نصف جہاں کہا جاتا تھا، یعنی اتنا زیادہ خوبصورت، اتنا زیادہ ڈیولپڈ اور اتنا زیادہ بڑا تھا کہ ایک دور میں اس کو نصف جہاں یعنی ہاف ورلڈ، آدھی دنیا کہا جاتا تھا۔ اہم پوائنٹس دیکھیں اس ویڈیو کے۔ دجال بادل کے بارش کی طرح تیزی سے سفر کرے گا اور عین ممکن ہے کہ وہ ایئر بورن وہیکل میں سفر کرے، اور عین ممکن ہے کہ وہ موجودہ ہوائی جہاز سے بہت زیادہ ڈیولپڈ سوفسٹیکیٹڈ ایئر بورن وہیکل میں سفر کرے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریڈکشنز کیے ہیں دجال کے آنے کی، ان کے تحت ایک بہت بڑی جنگ یعنی جنگ عظیم کا ہونا ضروری ہے، اور اس جنگ عظیم کے بعد ہی وہ آئے گا، اور جنگ عظیم کا ڈیوریشن اگر 6 سال احادیث کے مطابق لے لیں ہم تو دجال آنے میں کم از کم 8-10 سال ضرور ہیں، چونکہ ابھی ایک بڑی جنگ عظیم کی تیاری دنیا میں ہو رہی ہے۔ ممالک اپنے آپ کو 2 بلاکس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اندازہ لگائیں کہ تقریباً 10 سال بھی گزرے ہیں اس کے آنے میں، تو ٹیکنالوجی اس وقت تک بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہوگی۔ وہ ساری دنیا کے شہروں اور بستیوں کا سفر صرف 40 رات میں مکمل کر لے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ ہر طرف فساد مچاتا پھرے گا، وہ مردے کو زندہ کرے گا، اس کے ساتھ روٹی اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے، اس کے ساتھ نہریں، جنت اور دوزخ جیسی چیزیں ہوں گی، اس کے ساتھ 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا، زمین و آسمان اس کے تابع ہوں گے، زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تمام مومن بندوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھے، فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔